जी दोस्तों, हम आपके लिए विंचेंजो कसानो की सेकंड एक्सप्लेनेशन लेकर हाजिर हैं। ये एक्सप्लेन हम उर्दू और हिंदी में करते हैं, तो आए विंचेंजो कसानो के फर्स्ट एपिसोड की थोड़ी सी रिकैप हो जाए। विंचेंजो कसानो एक अमीर इटालियन माफिया होता है और ये बहुत ही पावरफुल होता है। ये अपने बाप फाबियो की डेथ के बाद वहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन इसका भाई पाओलो कहता है कि तुम मेरी मदद विंचेंजो करो उसे और कहता मुझे है कि बॉस तुम मानो, जबकि बॉस बनने के काबिल नहीं हो। इस पर पाओलो विंचेंजो को मरवाने के लिए गुंडे भेज देता है। ना सिर्फ विंचेंजो वहाँ से निकल जाता है सही सलामत, बल्कि धमकी देकर आता है पाओलो को कि अगर तुमने अब ऐसी हरकत की तो तुम नहीं बचोगे। चायांग कोरिया में एक बहुत ही मकार वकीलनी होती है जो कि लोगों को पैसे खिला के झूठे वकील खरीदती है, और इसका असिस्टेंट जंग जंग वो होता है और ये वसांग के लिए काम करती है। इधर मिस्टर हांग बहुत ही नेक वकील होते हैं और ये चायंग के बाप होते हैं, लेकिन चायंग इन्हीं के खिलाफ लड़ती है और इन दोनों की नहीं बनती। मिस्टर आन एक इंटेलिजेंट ऑफिसर होते हैं और ये विंचेंजो के कोरिया आते ही उसकी ताक में लग जाते हैं। हान चेंग येन बॉस होते हैं। वुसांग में। जी दोस्तों, तो विंचेंजो का कोरिया में असली मकसद आने का एक बिल्डिंग में छुपा हुआ सोना होता है, जिसको वो मिस्टर चो की मदद से निकालना चाहता है, और इसी बिल्डिंग में वो एक कमरा लेके रहना शुरू कर देता है। बिल्डिंग की हालत उसको बिल्कुल पसंद नहीं आती और वहाँ पर उसको रात में सोने भी नहीं देता है कबूतर। उसके बाद मिसेस ओल जो कि उसकी वो असली माँ झूठे होती मुकदमे हैं, के केस में गिरफ्तार होती हैं और विंचेंजो सुनवाई सुनने जाता है। इन्होंने बचपन में ही विंचेंजो को छोड़ दिया था। दूसरी तरफ दिखाते हैं मिसेस जोई, एक खतरनाक वकील जो कि लोगों को मार भी देती है अपने मकसद हासिल करने के लिए और झूठे गवाह बना लेती है। मिसेस आन का केस मिस्टर हैंक लड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि गंगा प्लाजा को खरीदने के लिए वुसांग के वकील पहुंच जाते हैं। इस प्लाजे में ही सोना छुपा होता है और इसे विंचेंजो नहीं बेचना चाहता, इसलिए वो यहाँ के रिहायशियों को कहता है कि आपको दूसरी बिल्डिंग में मैं जगह दूंगा, आप इस पेपर पर साइन करके यहाँ से चले जाएं। तो मिस्टर हांग विंचेंजो को कहते हैं, तुम भी कहीं बाबुल ग्रुप वालों की तरफ से तो नहीं आए हमें यहाँ से निकालने के लिए। बाबुल ग्रुप वाले मिस्टर जोई जो कि विंचेंजो का साथी होता है, उसकी बीवी बच्चों को ज़बरदस्ती पकड़ के उससे प्लाजे पर साइन करवा लेते हैं और दूसरी तरफ गुंडे भेज देते हैं प्लाजे को खाली करवाने के लिए, जिनको विंचेंजो अच्छी तरह सबक सिखाकर वहाँ से निकाल देता है और सब बिल्डिंग वाले खुश हो जाते हैं और मिस्टर हांग भी विंचेंजो पर एतबार करना शुरू कर देते हैं। तो आए दोस्तों, आपको नेक्स्ट एपिसोड की तरफ लेकर चलते हैं। यहाँ पर विंचेंजो गुंडों को लटका देता है और कहता है कि ये बिल्डिंग मेरी है और तुम लोगों ने इसे धोखे से हथियाई है और मैं इसको वापस लेकर ही रहूँगा। ये बात सुनकर बिल्डिंग वाले बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन मिस चा यांग इस पर बहुत परेशान होती हैं। गुंडे फिर से हमला करते हैं, लेकिन विंचेंजो ने अपनी समझदारी से वहाँ पर मीडिया बुला लिया होता है, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड्स आकर उन्हें कहते हैं कि तमाशा मत करो और यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा तमाशा रिकॉर्ड हो जाएगा, जिस पर गुंडे वहाँ से जाने पर मजबूर हो जाते हैं। इधर मिस्टर हांग आकर विंचेंजो को कहते हैं कि तुम बाबुल ग्रुप वालों से मिले हुए हो और हमसे हमारे घर हथियाना चाहते हो, जबकि विंचेंजो को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझ पर एतबार क्यों नहीं करते। जब रिपोर्टर्स आकर ये कहते हैं कि विंचेंजो कसानो ने ही हमें बुलाया है, तब मिस्टर हांग को थोड़ा यकीन होता है। चायांग आकर विंचेंजो को कहती है कि मिस्टर चोइस इस बिल्डिंग के मालिक हैं, उनसे ज़्यादा तुम इस बिल्डिंग को हासिल करने के चक्कर में लगते हो। आखिर इस बिल्डिंग में लगता है कि कुछ बहुत ही कीमती है, जिस पर विंचेंजो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, बस लोग यहाँ से निकलना नहीं चाहते, मैं उनका साथ दे रहा हूँ। चायांग कहती है दाल में कुछ काला ज़रूर है और वहाँ से चली जाती है। इधर मिस जोई अपने क्लाइंट को धमका रही होती हैं और दूसरी तरफ विंचेंजो मिस्टर चू के पास पहुंचता है ताकि उनकी तबीयत दरियाफ्त कर सके। वहाँ वो दोनों सीक्रेटली बात करते हैं
کہ اس بلڈنگ کو بابل گروپ والوں سے جلدی بچانا ہوگا، کیونکہ اگر بابل گروپ والوں نے کنسٹرکشن کے لیے اس بلڈنگ کو توڑا تو سونا سب کے سامنے آ جائے گا۔ وہاں ونچینزو بتاتا ہے کہ اس کا اسٹرکچر کچھ ایسے بنا ہوا ہے کہ اگر ایک بھی جھٹکا لگا تو پوری بلڈنگ نیچے آ جائے گی۔ اس بلڈنگ کو کوئی اگر سونا چرانے کے لیے توڑے تو وہ پوری ہی بلڈنگ ٹوٹ جائے گی اور ان کے سر پر آ گرے گی۔ ایسا پلاننگ کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ونچینزو سکون سے اپنا سونا چھپا کر اٹلی میں بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اب بابل گروپ والے اس سے یہ بلڈنگ ہتھیانے کے چکروں میں ہوتے ہیں اور وہاں پر دوسرے رہائشی بھی ہوتے ہیں جو بلڈنگ کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ جس بیسمنٹ کے کمرے میں تہہ خانہ چھپا ہوتا ہے وہاں پر اب سنیاسی آ بستے ہیں اور وہ بوائلر ٹھیک کرانے کی بات کرتے ہیں، اور بوائلر اگر ٹھیک کرائیں گے تو پوری بلڈنگ ہی نیچے آ گرے گی۔ اس بات پر ونچینزو جا کر انہیں منع کرتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کے لیے الیکٹرک ہیٹنگ میٹس لگوا دیتا ہوں اور بل بھی میں ہی پے کروں گا، جس پر سنیاسی کہتے ہیں آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ونچینزو پھر بھی ان کو کہتا ہے کہ نہیں، مجھے ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ چا ینگ کا سیکرٹری جنگ جنگ وونگ آ کر چا ینگ کو یہ اطلاع دیتا ہے کہ ان کا ایک ریسرچر جو کہ کوارنٹائن تھا وہ غائب ہو گیا، جس پر چا ینگ چونک جاتی ہے۔ آن ونچینزو کی پوری بیک گراؤنڈ نکال کر اپنے باس کے پاس پہنچتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں ونچینزو کے اوپر نظر رکھنے کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے، بلکہ ان کا باس کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ایک مافیا ہی ہے، کوئی یہاں پر اتنی مصیبت بھی نہیں آ گئی۔ کہتا ہے اس کا پیچھا چھوڑو اور جا کر دوسرے کیس پر دھیان دو۔ اس پر مسٹر آن فیصلہ کرتے ہیں کہ جاب چھوڑ کر ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ جا کر خود اس مافیا پر نظر رکھیں۔ وہ اپنے بینک سے سب پیسہ نکال کر ونچینزو پہ نظر رکھنے پہنچ جاتے ہیں۔ ادھر دکھاتے ہیں کہ مسٹر ہانگ پھر بابل کے خلاف سچ کی جنگ لڑتے لڑتے پھر ایک دفعہ ہار جاتے ہیں۔ ادھر ونچینزو آ کر مسٹر ہانگ سے کہتا ہے کہ مجھے بابل گروپ کے بارے میں ساری انفارمیشن حاصل کرنی ہے، تو آپ اپنی سب فائل مجھ پر اعتبار کر کے مجھے دے دیں، میں آپ کا کیس آپ کی طرف سے اب سے لڑوں گا۔ دوسری طرف بابل گروپ والے اپنے ہی ریسرچر پر دوائیاں کھلا کے ریسرچ کرتے ہیں اور ان میں سے ایک ریسرچر بھاگ جاتا ہے۔ اس پر چا ینگ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ اگر وہ ریسرچر بھاگ کر اس کے باپ یا دوسرے پولیس میڈیا کہیں بھی چلا جاتا ہے تو ان کے گروپ کی بہت بدنامی ہوگی۔ یہ بات کرتے ہی ان کے سامنے سی ای او آ جاتے ہیں بابل گروپ کے، جن کو چا ینگ جھک کر سلام کرتی ہے، لیکن وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جنگ جانگ وونگ کہتا ہے کہ اگر مالک ہیں تب بھی اتنا نخرہ کیا کرنا، تو چا ینگ کہتی ہے امیر لوگوں کا ہی تو نخرہ ہوتا ہے۔ جنگ جانگ وونگ چا ینگ کو لنچ کے لیے بلاتا ہے، لیکن چا ینگ منع کر کر وہاں سے چل جاتی ہے۔ دوسری طرف ونچینزو مسٹر نیم جو کہ مسٹر ہانگ کے سیکرٹری ہوتے ہیں ان سے ساری فائلز نکلوا کر انہیں اچھے سے پڑھ لیتا ہے۔ ادھر مس چوئی اپنے کام سے بے حد تنگ آتی ہیں کیونکہ ان کے باسز ہر گندا کیس ان کو پکڑانا شروع کر دیتے ہیں جس میں کوئی ہیرا پھیری کرنی ہو یا کسی کو مروانا ہو۔ چا ینگ ریسرچر بھاگ کر اس کے باپ کے پاس تو نہیں مدد کے لیے پہنچ گیا، یہ دیکھنے کے لیے اپنے باپ کے آفس پہنچتی ہے تو وہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ ونچینزو بابل گروپ والوں کی اوپر کیس کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جس سے اس کا باپ بہت خوش ہے کیونکہ وہ ان ظالموں کو ہارتے دیکھنا چاہتا ہے۔ مسٹر ہانگ چاہتے تھے کہ چا ینگ یہ کام کرے، لیکن چا ینگ نے بابل گروپ والوں کے کالے کرتوت چھپانے والی لا فرم پوسانگ میں ہی کام کرنا شروع کر دیا اور انہی کے جیسے ہو گئی۔ چا ینگ ونچینزو کو کہتی ہے کہ تم میرے باپ کو بھڑکانا بند کرو اور تمہارا یہ کون سا نیا پلان ہے کہ تم بابل گروپ والوں کو ہرا کے خود بہت پبلسٹی حاصل کرنا چاہتے ہو۔ اس پر ونچینزو کہتا ہے کہ مجھے کھانا کھانا ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ چا ینگ ونچینزو کو کہتی ہے کہ تمہیں اٹلی واپس چلے جانا چاہیے کیونکہ اٹلی میں صرف مافیا جنگ لڑتے ہیں، لیکن یہاں ہر کوئی محاذ پر کھڑا ہے اور تمہیں کچل دے گا۔ ونچینزو کھانا کھا ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کا کھانا پھر خراب ہو جاتا ہے کیونکہ ریسٹورنٹ کی مالکن کا بیٹا سگریٹ پی کر آتا ہے اور وہ اسے مارنے میں لگ جاتی ہے۔ دوسری طرف ہینچیک جو کہ ووسانگ لا فرم کے مالک ہوتے ہیں مس چوئی کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔
اور مس جوئی سے کہتے ہیں کہ ہمیں صرف بابل کی پھیلائی ہوئی گندگی کو صاف کرنا ہے اور اس میں ہمیں بہت پیسہ مل سکتا ہے۔ صرف بابل گروپ کی کمپنی کا چیئرمین بہت پاگل ہے۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ بابل گروپ کی کمپنی کا چیئرمین کسی اور سے مار کھا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اصل چیئرمین نہیں ہوتا، اور جو اصل چیئرمین ہوتا ہے وہ اسے ریسرچر کے گم ہو جانے پر ہوکی سے بہت مارتا ہے۔ دوسری طرف ونچینزو اٹیلین ریسٹورنٹ میں پھر کھانا کھانے جاتا ہے اور وہاں کے شیف کو بتاتا ہے کہ تم اٹلی سے نہیں ہو اور تم سب کو یہاں پہ جھوٹ بول کر اٹلی جیسا کہہ کے خراب کھانا کھلاتے ہو، اپنے کھانے کو ٹھیک کرو۔ اس کے بعد وہ اس بندے کے پاس جاتا ہے جس نے گیونگا پلازا کو زبردستی ہتھیا لیا تھا اور کہتا ہے ابھی تم نے کانٹریکٹ واپس نہ کیا تو ہم تمہاری فیملی کو کڈنیپ کر کے تمہارے ساتھ بھی وہی سب کر سکتے ہیں۔ مس جوئی وسانگ لو فرم کو ایز اے سینئر جوائن کر لیتی ہیں، جس پر چائینگ کو بہت برا لگتا ہے کیونکہ چائینگ یہ پوسٹ لینا چاہتی تھی۔ ادھر بلڈنگ کے ڈرامہ اسٹوڈیو میں سب کرایہ دار کسی فلم میں زومبی کی ایکٹنگ کرنے کے لیے پریکٹس کرتے ہیں۔ مسٹر ہانگ کو ونچینزو بہت پسند آتا ہے اور اس کے کام کرنے کا طریقہ بھی، اس لیے وہ ونچینزو کو ڈرنک پر انوائٹ کرتے ہیں اور وہاں پر جذباتی ہو کر ونچینزو ان سے اپنی ماں کے کیس کو ڈسکس کرتا ہے۔ مسٹر ہانگ بتاتے ہیں کہ یہ عورت اپنے بہت سال پہلے کسی کام کے کیے پر آج تک پچھتا رہی ہے اور اپنا کیس بھی نہیں لڑنا چاہتی اور کہتی ہے یہ قسمت نے اس کو سزا دی ہے۔ اتنے میں ہی بابل گروپ کا بھاگا ہوا ریسرچر مسٹر ہانگ کو کال کر کے کہتا ہے کہ میں آپ کو بابل گروپ کی ساری سچائی بتانا چاہتا ہوں۔ مس جوئی وسانگ میں آ کر سب سے پہلے گیونگا پلازا کو گرانے کا آرڈر جاری کرتی ہیں اور چائینگ کو تنزیہ کہتی ہیں کہ ہاں تمہارا تو باپ بھی اس پلازے میں رہتا ہے تو پلازا گرنے سے پہلے اس کو نکال لینا۔ یہ سن کر چائینگ تلملاتی ہوئی اپنے آفس میں آتی ہے اور اس کا سیکرٹری جانگ جنگ وان اسے کہتا ہے کہ یہ لوگ بہت ہی کمینے ہیں، اور چائینگ اس سے کہتی ہے کہ نہیں یہ لوگ کمینے نہیں اور میرے باپ کو وہاں سے اب ضد چھوڑ کر پلازا سے نکل جانا چاہیے اور باقی کرایہ داروں کو بھی۔ دوسری طرف ونچینزو جب صبح اٹھتا ہے تو وہ مسٹر ہانگ کے گھر پر ہی سو گیا ہوتا ہے اور مسٹر ہانگ اس کے لیے صبح صبح سوپ بناتے ہیں اور وہ مسٹر ہانگ کے گھر پہ چائینگ کے بچپن کی تصویریں دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے کیونکہ وہ اب کی چائینگ سے بالکل بھی ملتی جلتی نہیں اور بہت ہی سیدھی سادی اور بھولی بھالی لڑکی دکھائی دیتی ہے تصویروں میں۔ دوسری طرف جانگ جنگ وو آ کر چائینگ کو بتاتا ہے کہ آج رات ہی پلازا گرانا طے پایا ہے، جس پر چائینگ دوڑتی ہوئی مسٹر ہانگ کے گھر پہنچتی ہے جہاں پر مسٹر ہانگ اور ونچینزو ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مسٹر ہانگ کو ریسرچر کا فون آ جاتا ہے اور وہ گھر سے چلے جاتے ہیں یہ خبر سنے بغیر ہی کہ پلازا آج ہی گرنے والا ہے، اور وہ یہ ونچینزو کو بتاتی ہے اور بہت پریشان لگتی ہے۔ ونچینزو اس سے کہتا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں۔ وہ کہتی ہے میرے باپ یہاں رہتا ہے میں کیسے نہ گھبراؤں، اور اسی گھبراہٹ میں وہ ونچینزو کا کھانا اٹھا کر بھی لے جاتی ہے۔ ادھر مسٹر ہانگ ریسرچر سے جا کر ملتے ہیں اور دوسری طرف بلڈنگ کے باقی رہائشی بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور ونچینزو کو کہتے ہیں کہ اب تم ہی کچھ ہمارا کرو۔ ونچینزو ان کو کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے بس اتنا کام کرنا ہے کہ آج رات کی پارٹی کی پلاننگ میں میرا ساتھ دینا ہے۔ سوشل میڈیا پر پارٹی کی پبلسٹی کرنے پر مسٹر آن کو ونچینزو کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ بھی پارٹی میں شرکت کے لیے نکل پڑتا ہے۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں
کہ چائینگ اپنے آفس میں پریشان بیٹھی ہوتی ہے کہ جونگ جانگ وو اسے کہتا ہے کہ تم جاؤ اور جا کر اپنے باپ کی مدد کرو، اور وہ وہاں سے دوڑ پڑتی ہے۔ پھر دکھاتے ہیں کہ جب وہ پریشانی کی عالم میں مسٹر آن کو فون کر کے کہتی ہے کہ آپ وہاں سے چلے جائیں، مگر وہ نہیں سنتے۔ دوسری طرف بوسان کے گنڈے بلڈنگ توڑنے پہنچ جاتے ہیں، لیکن جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پر محفل جمی ہوتی ہے اور ہر طرف ڈانس اور پارٹی ہو رہی ہوتی ہے، اور وہاں میڈیا آیا ہوتا ہے اور بہت ہی اہم لوگ بھی آئے ہوتے ہیں۔ یہ سب چائینگ دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ اب پارٹی کی وجہ سے بلڈنگ نہیں ٹوٹے گی، اور مسٹر آن بھی اسی پارٹی میں موجود ونچینزو پر نظر رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی قسط، اور آنے والی قسط میں اب آپ دیکھیے چائینگ کیا کرے گی اور بلڈنگ کو کیسے توڑا جائے گا یا بچایا جائے گا۔ بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ تھینک یو۔